अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आलमी हालात हाज़िरा, ख़ास तौर से क्या चल रहा है इज़राइल और ईरान की जंग में। तो देखिए, जंग शिद्दत के साथ जारी व सारी है। आज 25वां दिन है। गरचे कल थोड़ी सी जो है लड़ाई की शिद्दत में कमी आई है, क्योंकि निगोसिएशन जारी व सारी है, एक लिहाज से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, और प्रॉपर तरीके से भी जारी होने वाला है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी में जेडी वेंस भी जो है वहाँ जा रहा है, और इधर से शायद जो है ईरान की तरफ से मोहम्मद बाक़िर कालीबाफ जो वहाँ के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो शायद जाएंगे और सामने सामने बैठ कर के बात होगी। अब इधर से इनकार है, इधर से इकरार है, तो किसकी बात सही है नहीं है ये बहुत ज़्यादा जो है अहम मैटर नहीं है। तो देखते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। ईरान में भी एक लिहाज से समझे कि इख्तिलाफ है कि वहाँ की जो IRGC है वो लड़ना चाहती है और एक वाज़े विक्ट्री चाहती है, और पॉलिटिशियन है वो सब चीज़ देखते हैं। तो उनका यह है कि बहुत हो गया, अब जो है सीज़ फायर का अगर जो है वो तैयार है डोनाल्ड ट्रम्प, तो हम लोग सीज़ फायर कर लेते हैं। अब इसी में से जो है हम लोगों का एक अलग लाइन रहता है कि हम लोग जो है इस जंग को भी जो है 7 अक्टूबर की जंग से देखते हैं कि इज़राइल जो है वो सबको क्रश करता करता जो है अब ईरान को भी चाहता है कि क्रश कर दे, इस लिहाज से उस पर जा कर के हमला किया। अब ईरान एक मुल्क है तो उसको क्रश करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग जो है फिर ईरान को दावत देते हैं कि आप अपने आप को फ़लस्तीन से एसोसिएट कीजिए। अगर 7 अक्टूबर के बाद जो है अगर आप ज्वाइन कर लिए होते उम्मह के कॉज़ को, तो आज जो है या तो आप विक्ट्री में होते या फिर जो है बहुत बड़ा सपोर्ट कर दिए होते फ़लस्तीनियों को और इज़राइल को डैमेज कर दिए होते। और अभी क्या है कि उसने जो है आपको ज़्यादा डैमेज कर दिया है। हाँ, ज़्यादा इस जंग में यह है कि अमेरिका के भी इमेज को धचका लगा है। उसका जो एक मिलिट्री ऑरा था वो भी सकनाचूर हुआ है। लेकिन यह है कि इज़राइल को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, और गल्फ़ स्टेट का जो है वो बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब हो गया है। ऐसा लगता है कि अब उन लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले तो ऐसा लगता था कि ईरान सऊदी में लड़ाई हो जाएगी तो क्या होगा वो होगा। अब लगता है कि ये बच्चे हैं, जब चाहो इसको पीट दो, बस इसका बाप बचाने आएगा अमेरिका इज़राइल, तो कुछ दमखम दिखाएगा, वरना कुछ नहीं। ज़्यादा ये कियोस क्रिएट कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते। तो जब मैं इसको जो है फ़लस्तीन के लेंस से देखता था कि ईरान जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ वो रोल नहीं अदा किया। 2 साल में बहुत ही एक दिन में 20 वीडियो बनाया और बहुत इंतज़ार किया ईरान के बारे में। तो मैं कई मरतबा बता चुका हूँ कि हिज़्बुल्लाह भी बहुत ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट करने के बाद बादल नखास्ता जो है वो मैदान में आया, लेकिन वक्त पे नहीं आया। तो आप जानते लोहा गर्म रहता है और उसी वक्त मारना रहता है। बल्ला तो सब घुमाता है, लेकिन वो बॉल के आने के साथ साथ घुमाना पड़ता है, तब जा कर के शॉट लगता है। तो इस वजह से जो है उन्हें भी कोई खातिर खां कामयाबी नहीं मिली। हाँ, प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हैं कि यमन के हौसियों ने, अंसारुल्लाह ग्रुप ने जो है रोल निभाया था, लेकिन उनकी छोटी सी ताकत थी, तो लिहाजा उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो लोग कहते थे कि बोलने से फ़ायदा क्या है। तो देखिए, बोलने से फ़ायदा रहता है, एक तो हुज्जत पूरी हो जाती है और फिर जो है कभी ना कभी असर पड़ता है। तो ठीक है, एक मरतबा बोल दिए, बार बार क्यों बोलने का। देखिए, बहरे कानों में जो है असर डालने के लिए बार बार हैमर करना पड़ता है। एक मरतबा में जो है अगर कोई नहीं सुनता है तो बार बार बोलना पड़ता है। तो इस लिहाज से आप देखिए, हम जैसे लोग, ऐसा नहीं कि मेरी आवाज़, मेरे तो क्या है 3-4 हज़ार ऑडियंस हैं, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बार बार सबको याद दिलाते हैं कि फ़लस्तीनियों को सब ने छोड़ दिया, इंक्लूडिंग ईरान ने भी फ़लस्तीनियों के लिए जंग नहीं किया। और जैसे सबसे ज़्यादा उससे उम्मीद थी तो उसने किया, तो सबसे ज़्यादा उसी से गुस्सा भी था। अभी ईरान के लिए जंग कर रहा है, लेकिन फ़लस्तीन के लिए जंग नहीं किया।
اسماعیل ہانیہ صاحب کے لیے جنگ نہیں کیا، لیکن خامنئی صاحب کے لیے جنگ کر رہا ہے۔ تو یہ ایرانیت سے اوپر اٹھ کر کے امت کے لیے جو ہے جنگ لڑنی چاہیے۔ اگر وہاں اسلامی حکومت ہے، وہاں ایرانوں کی حکومت ہے تو الگ میٹر ہے۔ تو کل جو ہے یہ خبر آئی، تو یہ دیکھ لیجئے، IRGC warns Israel that continued crimes against civilians in Lebanon and Palestine will result in heavy missile and drone attacks on enemy force in northern occupied Palestine and Gaza belt without hesitation۔ تو فرسٹ مرتبہ، اس سے پہلے IRGC والے جو ہے بار بار جو ہے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے تھے کہ اگر جو ہے ایران کے سویلین پہ حملہ ہوا تو ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، یہ وہ۔ تو کل فرسٹ مرتبہ جو ہے لبنان کو انکلوڈ کیا گیا اور فلسطین کو بھی انکلوڈ کیا گیا اور غزہ کو بھی انکلوڈ کیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی ہم لوگوں کی کامیابی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کی بہت سارے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ اب ہم لوگوں کا بس یہی مطالبہ ہے کہ یہ سے جو ہے بیان تک ہی نہ رہ جائے۔ مذمتی بیان تو عرب والے بھی دیتے ہیں، لیکن ایکشن ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے یہ وعدہ کیا ہے، وارن کیا ہے کہ اگر جو ہے اسرائیل لبنان اور فلسطین اور غزہ میں اسرائیلی فورس سویلین کے خلاف کرائم نہیں روکتی ہے، اب تو جنگ بند ہے تو سبھی سویلین ہو گئے، تو پھر یہاں پر ہیوی میزائل اور ڈرون اٹیکس ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ اگر جنگ بند ہو بھی جاتی ہے اور اسرائیل اگر غزہ میں، فلسطین میں، لبنان میں ڈرون اٹیک نہیں روکتا ہے، وہاں سویلین کو مارنا نہیں روکتا ہے، تو امت کی خاطر ایک جسم کے مانند جو ہے وہ یہ وعدہ پورا کرتے یا نہیں کرتے۔ اور بہتر تو یہ ہوتا کہ ابھی جب نیگوسیشن چل رہی ہے تو آپ جو ہے امریکہ جو 15 شرائط دیے ہیں، ایران بھی دیے ہیں، تو ایران جو ہے اس میں یہ بھی شامل کر دے کہ ہماری جنگ جاری رہے گی آپ سے جب تک کہ فلسطین کو لبریٹ نہ کرا دیا جائے ویسٹرن سیٹلر کلونیل پاور سے۔ تم آزادی دے دو، تمہاری جنگ ختم ہو جائے گی، اور نہیں تو کم سے کم امریکہ سے اتنا معاہدہ لے لے کہ بھائی تم بھی بیچ سے نکل جا، ہم بھی بیچ سے نکل جاتے ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے نا کہ تم پراکسی کی مدد مت کرو، ایران بھی بولے تم بھی جہاں اسرائیل کی مدد نہ کرو۔ تمہارا کون ہوتا ہے اسرائیل؟ ہمارا تو بھائی ہے کم سے کم، تمہارا کون ہے بتاؤ؟ تو تم بھی اسرائیل کی مدد مت کرو اور ہم بھی جو ہے نہیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان لوگوں کو لڑنے دو آپس میں۔ تو تم تو بھرپور مدد کرو اور ہم لوگوں کو مدد سے روکو، اس طرح نہیں چلے گا۔ تو اس طرح آواز بلند کیجئے، اور نہیں ہے تو شیئر کیجئے، اور اس طرح سے جو ہے آواز پہنچتی ہے، ایسا مت سمجھیے، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سب لوگ جو ہے لے کے بیٹھے رہتے ہیں، پھر انفارمیشن اپنے لوگوں کو پہنچاتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ آدمی بار بار اس کے بارے میں بول رہا ہے، تو یہ اس کو بھی انکلوڈ کر دیجئے۔ تو اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ اچھا، ابھی چل کیا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اگین سے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا؟ Again says negotiations are underway with Iran after Tehran said claims of talks were fake news۔ تو ایران میں خود ہی سمجھے ایک لحاظ سے اختلاف ہے، اور یہ نیچرل ہے کہ وہ IRGC جو ہے وہ اصل میں جو ہے پورا نظام درہم برہم ہونے کے بعد جو ہے فائٹنگ کا پوری ذمہ داری IRGC لے لیے ہیں، جبکہ اصل میں تو ملک کا کمانڈ کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہاں کے گورنمنٹ کے پاس، وہاں کے فوج کے پاس، لیکن فوج وہ تھوڑا سا آرام میں ہے اور یہ IRGC والے لڑ رہے ہیں۔ تو IRGC والے کہہ رہے نہیں، ہم کو لڑتے رہنا ہے، ٹوٹل وکٹری چاہیے، اور مسعود پزشکیان وغیرہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں بات۔ تو اس لحاظ سے جو ہے آپ یہ سمجھے کہ IRGC والے کہتے ہیں کہ یہ سب فیک نیوز، بقیہ بات ہو رہی ہے، اور ابھی دیکھیں JD وینس جو پہنچ گیا ہے، بس کے راستے میں ہے سمجھ جائیے، اور ادھر سے بھی پہنچنے والے ہیں۔ ایران نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو ہے وہ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کروشنر سے ہم بات نہیں کریں گے، یہ جھوٹا انسان ہے، ہم کو اعتماد نہیں اس پر۔
JD وینس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شروع سے جو ہے ایران جنگ کے مخالف تھا۔ تو اب یہ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کرشنر، یہ ایرانیوں کو لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہمارے اور اس کے درمیان بات کچھ اور ہوتی ہے، اب پھر یہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دینے جاتا ہے تو شاید اس میں جو ہے الٹ پلٹ کر دیتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو صحیح انفارمیشن نہیں ملتا ہے، لہٰذا وہ جو انفارمیشن وہ دے گا اسی حساب سے وہ ایکشن لے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اس نے شرط ڈال دیا ہے کہ یہ رہے تو رہے، لیکن ہم بات کریں گے JD وینس سے، کیونکہ وہ جو ہے صحیح جا کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دے گا۔ تو اس وجہ سے یہ تو ایک لحاظ سے بات طے ہو گئی ہے، 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے بات شروع ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے، US اینڈ اسرائیلی اٹیکس آن ایران کنٹینیو وتھ ایٹ لیسٹ 12 پیپل کلڈ، 12 لوگوں کو رات بھی مار دیا سمجھے، اینڈ 28 wounded in one raid in southern Tehran. Iran and Hezbollah launch a new wave of missiles at Israel, targeting Tel Aviv and the northern, killing at least one person and wounding at least dozen. تو ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے، ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے، تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اسرائیل کی نیت جو خراب ہے، اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جنگ رکنے کا جو ہے کم چانس۔ کینیڈا ٹیلس اسرائیل دیٹ لیبنان sovereignty must not be violated. یعنی کینیڈا اینڈ فرانس کال آن اسرائیل ٹو halt plans to occupy southern Lebanon as invasion preparation underway. تو یہ سمجھ جائیے کہ اسرائیل جو ہے پوری تیاری میں ہے کہ ساؤدرن لبنان کو جو ہے ایک حصہ جو ہے اس کا یہ کر لینا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے تو اب یہ مشن پورا کیے بغیر جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں۔ اب یہ ہے کہ ایران یا تو ہو سکتا ہے کہ حزب اللہ کو، لبنان کو اس کے حال پہ چھوڑ دے اور ڈیل کر لے، یا پھر وہ کہے کہ نہیں، اگر جنگ روکنی ہے تو لبنان میں بھی روکو اور یہاں بھی روکو۔ تو اسرائیل اس کے لیے ماننا مشکل کرے گا۔ ایران کو تو سمجھ گیا ہے کہ اس کو ابھی جو ہے ریجیم چینج کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ لبنان اس کو آسان لگ رہا ہے۔ ایران says no hostile ship can pass safely through Strait of Hormuz. تو ایران کہہ رہا ہے کہ دیکھو اسٹیٹ آف ہرموز سے جو ہے صرف دشمن کے شپ جو ہے اس کی ممانعت ہے، بقیہ جو چاہے سب کے لیے فری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، اس سے جو ہے ایران کو بچنا چاہیے اور دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ US to send thousands of soldiers from 82nd Airborne Division to Middle East. ادھر نیگوسیشن بھی کر رہا ہے، JD وینس کو جو ہے پاکستان بھیج رہا بات کرنے کے لیے، اور ادھر جو سولجر بھی بھیج رہا ہے، اور وہ جو خار آئی لینڈ ہے اس کو قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ زمین سے بھی حملہ ہوگا، آسمان سے بھی حملہ ہوگا، سمندر سے بھی حملہ ہوگا، اور وہ چھوٹا سا آئی لینڈ ہے اس کو قبضہ کرے گا، کیونکہ وہ بہت اہم ہے۔ وہ سمجھیے کہ چکن نیک ایران کا، ایران کے جتنے بھی تیل آئل وغیرہ ہیں وہ جو مارکیٹ میں بکنے جاتے ہیں تو وہ سمجھیے کہ پورا جمع ہو کر کے وہیں پہ آتا ہے، اور یہاں سے پھر یہ جاتا، اور یہ چاہتا کہ اسی کو قبضہ کر لیا جائے۔ اور سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کی پوزیشن مستحکم ہے، اور اگر یہ لوگ گراؤنڈ انویژن کرتے ہیں ایران والے تو اب جنگ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سمندری جنگ، فضائی جنگ اور زمینی جنگ، ان تینوں میں اگر سب سے زیادہ مضبوط اگر ایران ہے تو یہ زمینی جنگ میں ہے۔ تو اگر اس نے جو ہے سمندری جنگ میں ٹف ٹائم دیا ہے اور فضائی جنگ میں بھی اس نے ٹف ٹائم دیا ہے، امریکہ نے کل قبول کیا ہے کہ 20 ہمارے جو ہے ڈرون اور فائٹر جیٹ جو ہے 24 روز میں گرائے گئے، 20 کے قریب، یہ آپ سمجھ جائیں۔ تو فضائی جنگ کا یہ معاملہ ہے اور جو ہے سمندری جنگ کا یہ معاملہ ہے، تو پھر سمجھ جائیے کہ زمینی جنگ کی کیا حالت ہوگی، یہ سمجھ جائیے۔ اور یہ زمینی جنگ میں کہیں بھی نہیں لڑ پاتے یہ لوگ،
یہ ان لوگوں کی سپریمیسی جو ہے وہ فضائی جنگ میں فائٹر جیٹ وغیرہ بہت اچھا، زمینی جنگ میں تو یہ بوائلر وغیرہ برگر کھانے والے لوگ ہیں، یہ تو سمجھے کہ نارمل انداز میں دوڑ نہیں پاتے، پریڈ نہیں کر پاتے، تو یہ جنگ کیا لڑیں گے؟ تو اس لحاظ سے اچھا موقع ہے وہاں کا IRGC کے لیے کہ مہمان خود آ رہا، شکار خود آ رہا شکاری کے پاس، لیکن پھر جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے وہ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی کہیں زمینی جنگ میں ہار گئے تو پھر پورا ملک ہی چلا جائے گا، تو اس لحاظ سے جو ہے، لیکن وہاں کے فائٹر لوگ جو ہے بہت بے چین ہے کہ آئے تو اچھا رہے گا، لیکن پولیٹیشین لوگ رسک لینا نہیں چاہ رہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہے گراؤنڈ انویژن ہو جائے تو اچھا رہے گا، کیونکہ پھر ایرانیوں کو کافی اچھا موقع مل جائے گا امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے، اور اس میں 90% ایران کے جیتنے کے چانسز ہیں۔ ٹرمپ، یہ دیکھیں عجیب کلیم کیا کل، سب اس کو جو آپ اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران gave us a present worth a ton of money related to oil, gas and Hormuz۔ اب کہا کہ ایران نے اتنا بڑا آفر دے دیا ہے کہ ماننا ہی پڑ رہا ہے، ورنہ تو اس کو میں ختم کر دیا ہوں، پیسہ ہی پیسہ ہوگا، پیسہ ہی پیسہ ہوگا، آئل کی طرف سے پیسہ، گیس کی طرف سے پیسہ، ہرموز کی طرف سے پیسہ۔ اب پوچھا گیا کہ بھائی کیسے دیا، بتائیے، کوئی تفصیل نہیں تفصیل نہیں بتائیں گے، تو اب اس کو کیا کہا ہوگا؟ میرے حساب سے ایران زیادہ سے زیادہ کہا ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو تو ہم کنٹرول کریں گے اس سائڈ سے، اور اس سائڈ سے تھوڑا سا آپ بھی کنٹرول کر لیجئے گا، اور جو پیسہ وصولیں گے تو 10% تم کو بھی دے دیں گے، میں بھی۔ اور دوسری بات، آئل گیس میں جو ہمارے پاس ہے تیل کا کنواں وغیرہ وہ تو ہے، بقیہ ایران میں اور بھی بہت کچھ ہے، تو لاؤ کمپنی کو، کھوجو یہاں پہ تیل کہاں کہاں ہے، گیس کہاں کہاں ہے، نیا نکالو اور پھر شیئر میں بانٹتے ہیں، تم بھی لو ہم بھی لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کا دیا ہوگا، تو دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، بقیہ یہ ایک اندازہ ہے، اب ہے کیا معاملہ ہم نہیں جانتے۔ ایران کی طرف سے جو پیش کیا گیا ہے تو یہ دیکھیے کہ کیا کیا ڈیمانڈ ہے۔ سیکورٹی گارنٹی چاہیے، سیکورٹی گارنٹی چاہیے کہ دوبارہ آپ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے۔ اب ایران اگر اتنی طاقت ہے جیسا کہ بتایا جاتا ہے، تو پھر دوبارہ بھی حملہ ہو تو دوبارہ بھی لڑ لیں گے، تو پھر ہم پہ حملہ نہ ہو، اس کو کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو یہ سمجھ جائیے کہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے اور ایران ایک چھوٹی طاقت ہے، اور اس چھوٹی طاقت نے بڑی طاقت کو جو ہے ٹکر دیا ہے شاندار انداز میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ سمجھ جائیے کہ یعنی کبھی ابھی امریکہ کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو آپ کو، تو کبھی امریکہ پہ اب اٹیک ہوگا اور اس کا جو ریٹیلیٹ کرے گا نا، وہ آپ دیکھیے گا کہ کتنی طاقت ہے اس کو۔ یہ تو سمجھے کہ زبردستی کی جنگ کرنے جا رہا نا، تو پورا خاندان اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جب اس پر کوئی حملہ کر دے گا، پھر جو وہ ریٹیلیٹ کرے گا تو وہ پوری دنیا کو تہو بالا کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ جو ہے بہت سارے لوگ جو غلط فہمی کے شکار ہیں کہ امریکہ کیا آ رہا ہے اسے اڑا دیں گے، تو کیا بے، ایسا نہیں ہے۔ رشیا پہ بھی ابھی دیکھیے جوجھ رہا ہے یوکرین کے ساتھ، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وار نہیں ہو رہا، یہ سمجھے کہ ملٹری آپریشن کر رہے، اسپیشل آپریشن۔ جب جنگ کریں گے نا تو پھر بتائیں گے ہمارے پاس طاقت کیا ہے۔ تو ایران نے جب پوری طاقت جھونک دیا ہے، تقریباً 90% تو جھونک ہی دیا ہے، ایک دو اور ایکسٹرا میزائل ہوگا کوئی، بقیہ امریکہ وغیرہ نے جو ہے ابھی پوری طاقت نہیں لگایا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے غلط فہمی کے شکار نہ رہیں۔ بقیہ امریکہ ذلیل ہوا ہے، وہ لیڈر کی وجہ سے ذلیل ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی بد انتظامی کی وجہ سے۔ اسٹریٹ آف ہرموز ٹرانزٹ ریگولیشن 2 ملین پر شپ۔ ایک تو سیکورٹی گارنٹی دیجئے، لکھ کر کے دیجئے۔ اب لکھ کر کے کون دے گا؟ یہ لوگ تو کسی کی بات مانتے ہیں کیا؟ امریکہ کسی کی بات مانتا ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ ایران کیا کہے گا کہ یونائٹڈ نیشن سے پاس کرا کے دیجئے، یا پھر جو ہے برکس کنٹری سے کہیں گے کہ آپ لوگ گارنٹی دیجئے کم سے کم۔ امریکہ، یہ چائنا ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، برازیل ہے،
یہ لوگ گارنٹر بنے تب ہم جو ہے جنگ روک دیں گے۔ اسٹریٹ آف ہرمز پہ ہمارا کنٹرول رہے گا اور ہر شپ پہ ہم جو ہے 2 ملین یعنی $20 لاکھ چارج کریں گے، اور کمپنسیشن فور ڈیمیج 100 بلین جو ہے کمپنسیشن چاہیے۔ جتنا سویلین ادارے کو تم نے تباہ و برباد کیا ہے، بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، وہ دکھایا نہیں جا رہا، ہم لوگ تو ون سائڈ سے دیکھتے ہیں نا۔ وتھ ڈراول آف فارن ملٹری پریزنس، یہ دیکھیں یعنی مڈل ایسٹ سے جو ہے آپ جائیے یہاں سے اور یہ گن صاف کیجیے، اور میزائل اینڈ ڈیفنس پروگرام یہ اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میزائل ہم بنائیں گے، نیوکلیئر نہیں بنائیں گے، یہ تو ہم پہلے ہی بول دیے تھے۔ رائٹ ٹو پیسفل نیوکلیئر پروگرام، نیوکلیئر بم نہیں بنانے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن نیوکلیئر انرجی سے ہم بجلی پیدا کریں گے، ہاسپٹل وغیرہ میں کینسر پیشنٹ وغیرہ کا علاج کریں گے۔ اب یہ دیکھیے 6 پوائنٹ ہے، 1 2 3 4 5 6، اس میں فلسطین کہیں ہے؟ تو وہ جو آیا ہے وہ کل لیٹسٹ میں آیا ہے، جو ہم لوگ بار بار جو ہے اتنا زیادہ ضد کر دیے تو پھر وہ ڈالا اس میں۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ ایک 7واں ہونا چاہیے کہ فلسطین کو آزادی کے راہ ہموار کرو، کم سے کم اتنا تو لکھ دیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔